एपिसोड 42। मेहता हैरत से पीटर सामन को देखने लगा, जिसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली थी। क्या आपको ये बात मालूम है जनाब? बहुत अच्छी तरह। मुझे ये भी मालूम है कि इस काम में तुम उसकी कितनी मदद किया करते हो, बल्कि वो तुम्हारी मदद से इस तरह लोगों को ब्लैकमेल करने में कामयाब हो सका है। फिर तो आपको ये भी मालूम होगा कि मैं उसके सामने किस तरह मजबूर हो गया हूँ। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। और मुझे ये भी मालूम है कि इतने दिनों के बाद तुम्हारा ज़मीर जाग उठा है। तुम उसके शिकंजे से निजात हासिल करना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हें इसका मौका नहीं दे रहा। बहरहाल, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिलाना चाहता हूँ। लेकिन आप हैं कौन? महाराजा से आपका क्या ताल्लुक है? आपको किस तरह मालूम कि ये नागर क्या कुछ करता फिर रहा है? महाराजा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, साइमन ने मुस्कुराते हुए कहा। बल्कि शायद तुम्हें यह सुनकर हैरत होगी कि मैंने आज तक महाराजा को देखा भी नहीं है। दरअसल मेरा ताल्लुक इंटरपोल से है। शायद तुम्हें उस इदारे के बारे में वाकफियत होगी। बहुत अच्छी तरह। मेहता की हैरानगी बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस इदारे को नागर के बारे में कैसे मालूम हुआ? क्या नागर की शोहरत बैनुल अक़वामी सतह पर फैल गई है? कुछ ऐसा ही समझ लो, साइमन धीरे से बोला। पिछले दिनों मेरा एक दोस्त प्रोफेसर हैरी वेस्टन हिंदुस्तान आया हुआ था। वो भी अमले तनवीम का माहिर है। इत्तफाकन उसकी मुलाकात तिवारी लाल से हो गई। मेरा ख्याल है तुम तिवारी लाल को अच्छी तरह जानते होगे। ये वो शख्स है जिसको तुमने और नागर ने मिलकर ब्लैकमेल किया था और उसकी हैयत तक तब्दील कर दी थी। उसे ट्रांस में लाकर उसे ये बावर कराया था कि वो एक औरत है। लेकिन हैरी ने किसी न किसी तरह उसके जहन से इस तासुर को ख़त्म कर दिया और उससे तुम्हारी और नागर की सारी कहानी मालूम कर ली। उसी के ज़रिए पता चला कि तुम कौन हो और नागर कौन है। प्रोफेसर हैरी ने वापस आकर मुझे सारी कहानी सुना डाली। मेरे लिए एक नया खेल था। मुझे इसमें दिलचस्पी महसूस हुई और मैं हिंदुस्तान आ गया। यहाँ आकर मैंने नागर के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की। फिर पता चला कि वो महाराजा ऑफ नीलमगढ़ का बेटा है और महाराजा गायब है। बस मैं यहाँ चला आया। इसे तुम मेरा ज़ाती केस भी समझ सकते हो। मैंने ये तहैया कर लिया है कि मैं नागर को मज़ीद इंसानों का शिकार नहीं करने दूंगा। आपकी वाकई बड़ी मेहरबानी होगी जनाब। वो एक ऑक्टोपस की तरह है जो अपने बेशुमार शिकंजों में इंसान को इस तरह गिरफ्त में ले लेता है कि निजात मुश्किल हो जाती है। लेकिन आप उस पर हाथ किस तरह डालेंगे? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो लोगों पर हाथ डालता है। मैंने सोच लिया कि नागर के खिलाफ वही सब कुछ किया जाएगा जो उसने दूसरों के साथ किया अब तक। हालांकि ये बात कानून के खिलाफ है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर उससे नफरत महसूस करने लगा हूँ। ऐसे शख्स के लिए कानून की सज़ा कोई अहमियत नहीं रखती। उसको भी एहसास दिलाया जाए कि उसने अब तक दूसरों के साथ क्या किया है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं जनाब। इस शख्स ने ऐसे ऐसे जुल्म किए हैं कि जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। तो फिर ये काम तुम ही को करना होगा। क्या मतलब? मुझे? मैं किस तरह कर सकता हूँ? जिस तरह दूसरों के लिए किया था, इसी तरह नागर के लिए भी करना होगा। मैं भी इस मामले में तुम्हारा साथ दूंगा। नागर मुझसे बहुत मुतासर और मरूब हो गया है। हम शिकार के लिए जाएंगे और वहाँ किसी तरह हम तीनों एक दूसरे लोगों से अलग हो जाएंगे। फिर तुम्हें अपना काम अंजाम देना होगा। क्यों, तुम तैयार हो? लेकिन ये काम इतनी जल्दी किस तरह मुमकिन हो सकता है? ये सब सोचना मेरा काम है। तुम्हारा काम ये मालूम करना है कि नागर जिन लोगों को ब्लैकमेल किया करता है उनके खिलाफ मवाद उसने कहाँ छुपा रखा है। वो मवाद हमारे हाथ आ जाए तो उन मजलूम लोगों की गुलू खलासी भी हो सकती है और नागर की कमर तो टूट ही जाएगी। और जब किसी की शख्सियत कमज़ोर हो जाए ना, तो उसको बड़ी आसानी के साथ ट्रांस में लाया जा सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि नागर ये सब कुछ कहाँ छुपा कर रखता है। वो इस मामले में मुझ पर एतमाद करने लगा है, इसीलिए मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। हो सकता है कि तुम्हारा यकीन खुशफहमी साबित हो। नागर को यह अंदाज़ा होगा कि तुम उसके तसल्लुत से आज़ाद होने की सोचने लगे हो, इसलिए मुमकिन है एहतियातन उसने वो सारा मवाद उस जगह से हटा दिया हो जो तुम्हारे इल्म में है। नहीं, आई थिंक नागर का ध्यान उस तरफ नहीं गया होगा। उसकी वजह यह है कि वो सारा मवाद हर वक्त उसके साथ ही रहता है। क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है? साइमन ने चौंक कर पूछा। आज के दौर में हर चीज़ मुमकिन है जनाब। उसने हर मवाद की माइक्रो फिल्म्स बनवा रखी हैं और वो फिल्म्स हर वक्त उसके लिबास की एक अंदरूनी जेब में रखी हुई एक घड़ी के अंदर महफूज रहती हैं। उस घड़ी की जंजीर हर वक्त उसके गले से लटकती रहती है, इसलिए उस मवाद को आसानी से चुराया नहीं जा सकता। ओह, ये तो शायद और भी अच्छी बात हो गई। हम नागर को काबू में करने के बाद वो माइक्रो फिल्म्स भी हासिल कर सकते हैं। मेहता ने कुछ और भी बताना चाहा, लेकिन नागर भी उसी वक्त उनके पास आ गया। उन दोनों ने उसे देखते ही गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। अब वो उस इलाके की आबो हवा और शिकार के मौजू पर गुफ्तगू करने लगे। नागर भी उनके साथ शरीक गुफ्तगू हो गया। वो साइमन से बहुत मरूब लग रहा था, या ऐसा जाहिर कर रहा था। वो उसकी हर बात पर सादतमंदी के अंदाज में अपनी गर्दन हिलाने लगता। मैं तो ये चाहता हूँ भाई कि कल का दिन बेकार ना जाए। साइमन ने नागर से कहा, मेरा इरादा कल शिकार खेलने का है। नागर ने मायनेखेज निगाहों से मेहता की तरफ देखकर आंख मार दी।
اس نے سائمن کی تجویز سے فوراً اتفاق کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں اپنے آدمیوں کو تیاری کا حکم دیتا ہوں۔ کیسے آدمی؟ کیسی تیاری؟ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ ساتھ نہ ہو، صرف 2 آدمی ساتھ چلیں، اور تم پوری بھیڑ لے جانے کی بات کر رہے ہو؟ تفریح کے وقت تو اپنے ذہن سے راجا اور مہاراجا وغیرہ ہونے کا خیال ترک کر دو، ورنہ اسی تفریح کا فائدہ کیا؟ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میں خود بھی اسی مزاج کا آدمی ہوں، لیکن میں نے تو یہاں کے رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی، کیونکہ بابا اسی طرح شکار پر جایا کرتے ہیں، پورا لاؤ لشکر ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھائی تمہارے بابا کے مزاج میں حکمرانی ہے اور میں ایک مزدور ہوں، اس لیے مجھے یہ سب تکلفات پسند نہیں ہیں۔ ویسے مہاراجا کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ ابھی نہیں، ناگر نے مصنوعی افسردگی کے ساتھ جواب دیا۔ اس کے مصنوعی انداز کو مہتا اور سائمن دونوں نے محسوس کر لیا تھا۔ دوسری صبح وہ شکار پر روانہ ہو گئے۔ سائمن، ناگر اور مہتا کے ساتھ چوتھا آدمی جیپ کا ڈرائیور تھا۔ ناگر نے سائمن کے کہنے پر سامان بھی بہت کم لیا تھا۔ ان کا ارادہ نیلم گڑھ کی شمالی پہاڑیوں کی طرف جانے کا تھا، جن کے نیچے جنگلات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا، اور ناگر کے کہنے کے مطابق ان جنگلات میں سانبھر، چیتل، ہرن اور دوسرے شکار اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے تھے۔ ان لوگوں نے دور مار بندوقیں اور کارتوس کے علاوہ کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لیا تھا، لیکن یہ سارا سامان اتنا نہیں تھا جتنی روایت مہاراجا نے قائم کی تھی۔ یہ سامان صرف اتنا تھا کہ 2-1 دنوں سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا۔ ناگر نے ایک مقام پر جیپ رکوائی۔ وہ لوگ تقریباً 4 گھنٹوں کے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے، اور اس سے آگے راستہ بہت دشوار گزار ہو گیا تھا۔ جیپ کو ایک بڑے سے درخت کے پاس روکا گیا۔ درخت کے اطراف میں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور بڑے بڑے پتھر تھے۔ ان سے آگے ایک ڈھلان تھی، جس کے بعد ایک چھوٹا سا میدان۔ میدان کے بعد اونچے اونچے درختوں والے جنگلات کا وہ سلسلہ جس میں شکار کے لیے پائے جانے کے امکانات تھے۔ اب ہم لوگوں کو یہاں سے آگے پیدل جانا ہوگا۔ کیا آپ چل سکیں گے؟ کیوں نہیں؟ سائمن مسکرا دیا۔ میں ابھی بوڑھا نہیں ہوا ہوں، مجھ میں اچھی خاصی توانائی موجود ہے۔ ناگر نے ڈرائیور کو وہیں رکنے کے لیے کہا۔ ان لوگوں نے بندوقوں اور کارتوسوں کے ساتھ ساتھ پانی کی بوتلیں اٹھا لی۔ ان کا سفر پھر شروع ہو گیا۔ اس بار وہ پیدل چل رہے تھے۔ ناگر سب سے آگے راستہ بناتا جا رہا تھا، اس کے پیچھے سائمن اور پھر مہتا تھا۔ وہ ڈھلان سے اتر کر اس میدان میں آ گئے جو چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے ناگر ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ وہ ان جھاڑیوں کے درمیان بنے ہوئے تنگ قدرتی راستوں پر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر جب وہ لوگ اس میدان کو اچھا خاصا عبور کر چکے تو اچانک سائمن نے اپنی رفتار کم کر دی۔ ناگر اپنی دھن میں آگے بڑھتا چلا گیا تھا، لیکن مہتا اس کے قریب پہنچ گیا۔ سائمن کے ہاتھ میں ایک پستول تھا جو اس نے اپنی جیب سے نکالا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب قسم کی مسکراہٹ تھی۔ یہ لو۔ اس نے مہتا کی طرف پستول بڑھاتے ہوئے سرگوشی کی۔ اور اس ناگر کو یہیں ختم کر ڈالو۔ مہاراجا نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن چوہوں نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ وہ خونخوار چوہے شہد کی مکھیوں کی طرح مہاراجا سے بڑھ گئے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے دانت مہاراجا کی پنڈلیوں میں اتار دیے۔ مہاراجا ایک آدمی تھا، اس کی پنڈلیاں ایک تھی، اس کا جسم ایک تھا، اس کے ہاتھ 2 تھے، لیکن حملہ کرنے والے چوہوں کی تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے اور ہزارہ دانت تھے ان کے۔ عام حالات میں چوہا بہت بزدل ہوا کرتا ہے، لیکن ان چوہوں کی فطرت مختلف تھی، ان کے انداز مختلف تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی تعداد بے حساب تھی۔ وہ ایک انسان کو اس کمرے میں بے بس دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ زندگی میں پہلی بار مہاراجا نے اپکائی لیے بغیر کچھ چوہوں کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالا، لیکن کب تک؟ وہ کتنے چوہوں کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ اس وقت کوئی بھی انہیں جاننے والا یقین کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ مہاراجا آف نیلم گڑھ ہے۔ ان کی بدمزاجی مشہور تھی، نازک مزاجی ضرب المثل تھی، ان کا دبدبہ کہانیوں میں بیان کیا جاتا تھا، ان کا صبر بے مثال تھا، لیکن اس وقت مہاراجا کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ کسی حقیر انسان کی طرح رو رہے تھے، اچھل رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، لیکن چوہوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کس پر ستم کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے ایک عام انسان ہے یا کوئی راجا مہاراجا۔ مہاراجا سے جب برداشت نہ ہو سکا، ان سے کھڑا نہیں رہا جا سکا، تو وہ فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ بات ان کے لیے اور بھی خطرناک ہو گئی۔ ان کے گرتے ہی وہ چوہے جو اب تک صرف پنڈلیوں تک محدود تھے اب پورے جسم پر پھیل گئے۔ انہوں نے مہاراجا کو کاٹ کاٹ کر نیم جاں کر دیا۔ ان کے پورے جسم سے خون بہنے لگا، لباس تار تار ہو گیا۔ چیختے چیختے مہاراجا کی آواز بیٹھنے لگی۔ موت ان کے سامنے چوہوں کی شکل میں چاروں طرف رقص کر رہی تھی، لیکن شاید موت ابھی کچھ دور تھی، اسی لیے اس کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی چیز مہاراجا کے جسم سے آ کر ٹکرا گئی۔ ساتھ ہی کسی نے بلند آواز میں کہا، جلدی سے رسی پکڑ لو، خوب مضبوطی سے۔ مہاراجا نے آنکھیں کھول دی۔ سامنے دروازے پر ایک قوی ہیکل آدمی کھڑا تھا۔ وہ خود کمرے میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے مہاراجا کی طرف رسی پھینکی تھی۔ مہاراجا نے فوراً رسی پکڑ لی۔ رسی پکڑتے ان کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس شخص نے انہیں پوری قوت سے
दरवाजे से की तरफ खींच लिया। ना जाने कितने चूहे उनके जिस्म से रगड़ खा गए थे, कुचले गए, लेकिन महाराजा को उन बातों की परवाह नहीं थी। उनके लिए तो यही बहुत था कि कोई उन्हें जिंदगी की तरफ खींच रहा है, दरवाजे से बाहर ले जा रहा है, उस कमरे से बाहर जहां हर तरफ मौत ही मौत घूमती थी। चंद लम्हों में उस कवि हैकल आदमी ने महाराजा को उस कमरे से बाहर खींच लिया। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि चूहे उस दरवाजे से बाहर नहीं आए थे। हालांकि दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे चूहों के बाहर निकलने पर पाबंदी हो, या वो चूहे इस बात से वाकिफ हो कि उन्हें कहाँ तक चलने फिरने और अपनी कार्रवाई करने की इजाज़त है। उस आदमी ने महाराजा के बाहर आते ही रस्सी अपने हाथ से छोड़ दी और एक झटके से महाराजा को उठाकर अपने शाने पर लादा। उसने ये काम इतनी आसानी से किया जैसे महाराजा का वजन उसके नज़दीक कोई अहमियत ना रखता हो। महाराजा को अपने शाने पर लादने के साथ ही उसने पूरी तेज़ रफ्तारी के साथ एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। दूसरी अजीब बात यह थी कि उसका रास्ता किसी ने भी नहीं रोका। उस कमरे से बाहर मैदान था जिसमें झाड़ियाँ फैली हुई थी। वो महाराजा को अपने साथ उसी मैदान में ले आया था। इतना फासला तय करने के बावजूद उस शख्स में थकन के आसार पैदा नहीं हुए थे। वो महाराजा को उसी तरह उठाए चलता रहा। महाराजा की हालत गैर हो गई थी, लेकिन वो होश में थे और उन्हें यह एहसास था कि उन्हें किस अंदाज से एक शख्स अपने शाने पर उठाए हुए दूर लिए चला जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वो आदमी महाराजा को लिए हुए उस मैदान में बनी हुई एक झोपड़ी में दाखिल हो गया। झोपड़ी में घास फूस का बिस्तर बिछा था। उसने महाराजा को आहिस्तगी से बिस्तर पर लिटा दिया और खुद झोपड़ी के कोने की तरफ चला गया जहाँ टीन का एक बड़ा सा बॉक्स रखा था। उसने बक्स खोलकर उसमें से मरहम की एक डिबिया निकाली और महाराजा के जख्मों पर मरहम की मालिश करने लगा। महाराजा को ऐसा लगा जैसे जलते हुए बदन पर किसी ने बर्फ फेरनी शुरू कर दी हो। उन्हें सुकून सा मिलता जा रहा था। वो आदमी बड़ी तनदेही और मेहनत के साथ उनके जख्मों पर मरहम लगा रहा था। कुछ ही देर बाद महाराजा की पलकें बोझल होने लगी और उन्हें नींद आ गई। ना जाने कितनी देर बाद उनकी आंख खुली। शुरू में तो उन्हें याद ही ना आ सका कि वो कहाँ है। फिर जैसे जैसे उन्हें सारे वाकयात याद आए, वो झुरझुरी लेकर उठ बैठे। उन्होंने जल्दी से अपने हाथ पैरों की तरफ देखा। चूहों के काटने के निशानात अब मालूम हो चुके थे। जख्मों में किसी किस्म की सोजिश भी नहीं हो रही थी। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि उनके जिस्म पर लिबास भी वो नहीं था, बल्कि उनकी नींद के दौरान उनका लिबास तब्दील कर दिया गया था। शायद जिंदगी में पहली मर्तबा उन्होंने अपने दिल में किसी के लिए शुक्रगुजारी का जज्बा महसूस किया। वो घास के बिस्तर से उठ खड़े हुए। उसी वक्त वो कवि हैकल आदमी झोपड़ी में दाखिल हुआ। उसने अपने हाथ में ग्लास उठा रखा था जिसमें दूध था। लो, ये पी लो, थोड़ी बहुत कमजोरी है, वो भी खत्म हो जाएगी। महाराजा ने शुक्रिया अदा करते हुए दूध का ग्लास लिया और एक ही सांस में खाली कर दिया। उस आदमी ने वो ग्लास लेकर एक तरफ रखा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम हो कौन? तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तुम्हें कैसे मालूम हो कि उस कमरे में किसी को चूहे जख्मी कर रहे हैं? मैं तुम्हारी चीखों पुकार सुनकर तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हुआ था। अब बैठ जाओ, मैं इत्मीनान से सब कुछ बता देता हूँ। महाराजा घास के बिस्तर पर बैठ गए। वो बड़ी गहरी निगाहों से उस शख्स का जायजा ले रहे थे जो उनसे कुछ फासले पर बैठ गया था। वो एक अधेड़ उम्र आदमी था। सर के बाल खिचड़ी हो रहे थे। उसकी आंखों में बड़ी चमक थी और गुफ्तगू से वो बहुत महज़िब लग रहा था। मैं तुमसे पहले भी 3 आदमियों को उस चूहों वाले कमरे से बचाकर ला चुका हूँ। अच्छा? महाराजा ने हैरत से कहा, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम होता कि उस कमरे में किसी को अजियतें दी जा रही हैं? बस इत्तेफाकन, और उन लोगों की सरगर्मियों से अंदाज़ा हो जाता है। ये लोग जिसको सज़ा देनी होती है उसे उस कमरे में बंद करके वापस आ जाते हैं। उन्हें ये इत्मीनान रहता है कि इस तरफ कोई नहीं आएगा, इसलिए निगरानी भी नहीं की जाती। तुमने देखा मैं तुम्हें कितनी आसानी से वहाँ से निकाल लाया। उसकी वजह है कि तुम्हारे लिए भी कोई पहरेदार मुकर्रर नहीं किया गया था। लेकिन अब वो लोग तुम्हें उस कोठरी में नहीं पाएंगे तो तुम्हारी तलाश शुरू हो जाएगी। क्या? इसका मतलब हुआ कि वो लोग इस तरफ भी आ सकते हैं? तुम्हारी झोपड़ी को ज़्यादा दूर तो नहीं है? महाराजा का रंग फक हो गया। नहीं, वो इस तरफ नहीं आएंगे। ठहरो, मैं तुम्हें तफसील से बता दूं तो फिर तुम्हारी उलझन दूर हो जाएगी। मैं खुद भी उन लोगों का कैदी था, बल्कि अब भी हूँ। ये लोग मुझे कलकत्ता से उठाकर लाए हैं। यहाँ हर शख्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से लाया गया है। किसी को खलाई लड़की की झलक दिखाकर अगवा किया गया है, तो किसी को ज़बरदस्ती उठा लिया गया है, किसी के साथ कोई और तरीक़ा इख्तियार किया गया है, जबकि मुझे मुआवजे के एवज़ यहाँ लाया गया था। मुआवजे के एवज़? और तुम इनके साथ चले आए? बस क्या बताऊँ, आदमी के साथ लालच लगी रहती है। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक के मैदान में बहुत काम किए हैं और अच्छी खासी शोहरत भी रखता हूँ। इंजीनियर होने के साथ साथ मैंने कुश्ती और कराटे वगैरह भी सीखी थी। ये जो तुम मेरी सेहत देख रहे हो ना, ये सब उसी तरबियत का नतीजा है। मैं कलकत्ता की एक बहुत बड़ी फर्म से वाबस्ता था। अच्छी खासी गुजर रही थी कि एक दिन एक आदमी मुझसे मिला। वो बोला कि एक नई फर्म के लिए मेरी खिदमत हासिल करना चाहता है। ये फर्म नीलमगढ़ के जुनूबी हिस्से में तजुर्बात कर रही है। मैं चूँकि इलेक्ट्रॉनिक से वाकिफ़ हूँ, इसलिए वो फर्म ये समझती है कि मैं काम का आदमी साबित होऊंगा। इसीलिए वो मुझे अपनी फर्म में मुलाजमत देना चाहते हैं।
پہلے تو میں نے انکار کر دیا، لیکن اس نے کتنے بڑے معاوضے کی پیشکش کی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ آسانی بھی دے دی کہ میں اگر چاہوں تو اپنی فرم سے چھٹی لے کر اس کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ اگر مجھے وہاں اچھا نہ لگے تو میں واپس بھی آ سکتا ہوں۔ مجھے یہ بات معقول لگی، اس لیے میں نے معاہدہ کر لیا۔ یہ معاہدہ باقاعدہ کاغذات پر ہوا تھا اور معاہدے کے بعد وہ مجھے یہاں لے آئے۔ اب مجھے کس طرح لایا گیا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اتنا سمجھ لو کہ یہاں آتے ہی میں نے گڑبڑ محسوس کر لی۔ ہر طرف الیکٹرانک کا ایسا نظام پھیلا دکھائی دیا جو ایک عام انسان کو حیران کر کے رکھ دے۔ تو کیا یہ سب؟ مہاراجہ کچھ بولتے بولتے خاموش ہو گئے۔ اوہ، میں سمجھا، تم بھی شاید انہیں کوئی خلائی مخلوق سمجھ رہے ہو۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سب اسی زمین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن بے حد چالاک اور ذہین۔ انہوں نے اس پورے علاقے میں اپنی ذہانت کے جال بچھا دیے ہیں، ایک ایسی جادو نگری تخلیق کر دی جو کسی دوسرے سیارے کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ پہلے تو میں بھی یہاں آ کر پریشان ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ارد گرد کیا ہے۔ چمکتی ہوئی لڑکیاں، عجیب عجیب اسلحے، رنگ بدلتی دیواریں، اڑن تشتریاں، فولڈ ہو جانے والے گھر۔ غزے کے سب کچھ ایسا تھا جیسے ہم زمین پر نہیں بلکہ کسی دوسرے سیارے پر پہنچ گئے ہوں۔ کچھ دنوں تک تو میری یہی حالت رہی، پھر میں نے محسوس کر لیا کہ یہ سب الیکٹرانک اور جدید ٹیکنالوجی کا کمال ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے نظام ترتیب دیا ہے وہ بلا کے ذہین اور ہوشیار ہیں۔ اس حقیقت کا ادراک ہوتے ہی میں نے ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش شروع کی جو اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ میں ان تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اور اب میں بتا سکتا ہوں کہ وہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ مہاراجا نے حیرت سے پوچھا۔ ان کا کرتا دھرتا یا سربراہ ایک غیر ملکی لیمارک ہے۔ وہ جرمنی کا رہنے والا ہے، بے انتہا ذہین سائنسدان ہے۔ کہ تم جس قدر بھی حیرت انگیز چیز دیکھ رہے ہو نا، یہ سب اسی کے ذہن کی کارستانیاں ہیں۔ اس نے یہاں کمال کر دیا۔ وہ ایک ایسا آدمی جسے شروع سے نازیزم سے دلچسپی رہی ہے۔ وہ ہٹلر کے نظریات کو درست سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جرمنی کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیمارک نے اپنے کل پرزے جرمنی میں ہی نکالنے شروع کر دیے تھے، لیکن کسی وجہ سے اسے وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ اس نے ہندوستان کو اپنے تجربات کے لیے چن لیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ چونکہ ایک دور افتادہ اور غیر ترقی یافتہ ملک ہے، یہاں کے رہنے والوں کو ابھی تک جدید ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہو سکا، اس لیے وہ سائنس کے بل پر لوگوں کو تہمات میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کا یہ خیال درست ثابت ہوا۔ تم خود دیکھ لو کہ اس نے کیسے کیسے لوگوں کو اپنے شعبدوں سے حیران کیا ہوا ہے۔ لیکن اس نے سب کس طرح کر لیا؟ میرا مطلب ہے کہ اس کے پاس اتنے وسائل اور اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ جرمنی سے نکلنے کے بعد اس نے بہت سے ذہین لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ یہ لوگ مختلف شعبوں میں کمال کا درجہ رکھتے تھے۔ پھر اس نے بڑے بڑے لوگوں کو بلیک میل کرنے کی مہم شروع کر دی۔ اس کے ذہن میں شروع سے ہی یہ خیال تھا کہ ایسی مملکت بنانی چاہیے جو سائنسی اعتبار سے زیادہ ترقی یافتہ ہو۔ وہ جرمنی سے نکلنے کے بعد فرانس پہنچا۔ وہاں اس نے کچھ بڑے لوگوں کو یرغمال بنا کر اور بلیک میل کر کے اچھی خاصی دولت اکٹھی کر لی۔ اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ گیا۔ وہاں بھی اس نے دولت حاصل کرنے کے بعد یہی طریقہ کار اختیار کیا۔ اس کے گروپ کے لوگ ہر مرحلے پر اس کا ساتھ دیتے رہے۔ وہ جہاں بھی گیا اس نے اپنے ہی مزاج کے سرپھرے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا۔ ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی، جوان لڑکیاں بھی تھیں اور ذہین ترین بوڑھے بھی۔ پھر ان لوگوں نے مل بیٹھ کر ایک پلاننگ کی اور یہ سوچا کہ اب ان لوگوں کے پاس اچھے خاصے وسائل، دولت اور ذہن جمع ہو چکے ہیں، لہٰذا ایک نئی سائنسی مملکت کہاں بنائی جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد ان لوگوں نے ہندوستان آنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے کن کن ذرائع سے اپنی دولت اور ساز و سامان یہاں منتقل کروایا ہوگا، اس کی دشواریوں کا تم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہو۔ بہرحال یہاں آنے کے بعد انہوں نے یہ جگہ منتخب کر لی جہاں تم ان کی حیرت انگیز مملکت دیکھ رہے ہو۔ چلو، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ ان لوگوں کی سرگرمیاں حکومت اور دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے کیوں کر چھپی رہ سکی۔ یہ بہت بڑا علاقہ ہے، کئی میل پھیلا ہوا۔ کسی زمانے میں یہاں خضرا جنگلات کا سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ ان جنگلات میں شیر اور چیتے ہوا کرتے تھے جو آس پاس کے دیہاتیوں کو ہلاک کر دیا کرتے تھے۔ یہاں کی تورم پرستی سے تم واقف ہو ہی۔ مشہور یہ ہو گیا کہ اس علاقے میں ایک بلا نکل آئی ہے اور وہ لوگوں کو ہلاک کر دیا کرتی ہے۔ اس افواہ کا پھیلنا تھا کہ لوگوں نے اس طرف آنا جانا ترک کر دیا اور لیمارک اور اس کے ساتھیوں نے اس افواہ کو غنیمت جان کر یہ علاقہ اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اس کے بعد اکا دکا جو دیہاتی اس طرف آن نکلتا اسے بے دردی سے ہلاک کر کے علاقے سے باہر ڈال دیا جاتا تاکہ اس علاقے کی ہولناہ کی بدستور قائم رہے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ علاقہ اپنی مملکت کے لیے منتخب کر دیا۔ بہت خوب، واقعی یہ تو بہت چالاک لوگ ہیں، لیکن تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ ان کے گروہ کی ایک لڑکی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، بلرام نے بتایا۔ اس کا نام جوزفائن تھا، وہ فرانس کی رہنے والی تھی۔ اسی نے مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ تم نے یہ کہا تھا کہ تم ان لوگوں تک پہنچ گئے تھے، آخر کس طرح؟ سیدھی سی بات ہے، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میں الیکٹرانک انجینئر ہوں۔ تو ان لوگوں نے جوزفائن کے کہنے پر اہم تنصیبات کے سلسلے میں مجھ سے بھی مشورہ لینا شروع کر دیا۔ اس طرح میں ان لوگوں کے قریب جانے اور انہیں دیکھنے میں کامیاب ہو سکا۔ میں اس خوفناک تنظیم کے ہر اہم فرد سے مل چکا ہوں۔
دیکھ چکا ہوں انہیں، لیکن یہاں بہت سے مقامی لوگ بھی دکھائی دے رہے ہیں، ان کا کیا مصرف ہے؟ یہاں دو قسم کے مقامی ہیں، ایک تو تم جیسے دولت مند جن کے ذریعے دولت حاصل کی جاتی ہے، اور دوسری قسم کے وہ لوگ جو محنت مزدوری کر سکتے ہیں، ان سے زیر زمین سرنگیں اور عمارتیں بنوائی جا رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ارد گرد کے دیہاتوں سے اغوا کیے گئے ہیں۔ کیا ان کے اغوا پر کوئی ہنگامہ نہیں ہوا؟ ہنگامہ کیا ہونا ہے؟ غریب لوگوں کی دادرسی کون کرتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ باور کرا لیا گیا کہ ان بیچاروں کو جنگل کی بلا اٹھا کر لے گئی ہے۔ یہ تو بہت ظلم کی بات ہے۔ پھر بھی حکومت کے اہلکاروں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے تھی۔ کون توجہ دے گا؟ نہ جانے کتنے لوگوں کو خرید لیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی آسانی تو یہی ہے کہ لوگ آسانی سے خرید لیے جاتے ہیں۔ خیر، تو میں بتا رہا تھا کہ ان لوگوں نے زیر زمین پوری ایک بستی تعمیر کر رکھی تھی، جہاں دنیا بھر کے اسلحے کے ذخائر ہیں، اور ایسے جدید ہتھیار ہیں جن کا باہر کی دنیا میں کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ جو اسفائن سے مجھے یہ سب کچھ معلوم ہوا ہے، وہ خود ایک ذہین سائنسدان تھی اور ان لوگوں سے اکتائی ہوئی تھی۔ تھی سے کیا مطلب؟ کیا وہ نہیں ہے؟ نہیں، ان لوگوں نے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ اس کا جرم یہی تھا کہ اس نے مجھ سے محبت کی تھی اور مجھے بہت کچھ بتا دیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ برائی کو برائی متوجہ کیا کرتی ہے، تو جب ان لوگوں نے یہاں آ کر یہ جنجال پھیلایا تو ہندوستان کے بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہی لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو براؤن شوگر یعنی ہیروئن کی تیاری چاہتے تھے۔ یہ لوگ اس زہر کے بیوپاری تھے۔ انہی لوگوں میں ایک ایسا آدمی تھا جسے کالی موت کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ واقعی خوخار آدمی تھا۔ اس نے لیماک کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ وہ خام مال یہاں بھیجا کرتا تھا اور لیماک کی تجربہ گاہوں میں اس خام مال کو ہیروئن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کالی موت نے بھی اس ملک میں رتنا گری نامی ایک بستی میں اپنی مملکت قائم کر رکھی ہے۔ وہ لوگوں کو ہیروئن اور دیگر منشیات کا عادی بنا رہا ہے۔ اس نے ہندوستان کے تقریباً ہر شہر میں اپنے کارندے مقرر کر رکھے ہیں۔ چونکہ وہ ایک بااختیار اور دولت مند آدمی ہے، اس لیے لیماک نے اس کی دوستی قبول کر لی۔ کالی موت کے پاس کیلاش نامی کا آدمی ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ چوہوں اور دیگر جانوروں کو سدھانے کا فن جانتا ہے۔ کالی موت ایک تشدد پسند آدمی بھی ہے۔ اس نے لیماک کو یہ تجویز پیش کی کہ وہ کیلاش کے ذریعے چوہوں کو خوخار بنانے کا تجربہ کرتا رہے۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو وہ چوہے باغیوں کو سزا دینے کے کام آئیں گے۔ لیماک چونکہ خود بھی اسی مزاج کا انسان ہے، اس لیے اس نے کالی موت کی تجویز فوراً مان لی۔ اوہ، تو یہ وہی چوہے ہیں؟ ہاں، یہ وہی چوہے ہیں۔ خیر، تو اسی دوران نیپال کی ایک بستی میں یورینیم کے ذخائر دریافت ہو گئے۔ تمہیں شاید اس کی اہمیت کا پوری طرح اندازہ نہ ہو۔ وہ دھات دنیا کی سب سے قیمتی دھات ہے اور اس کے ذریعے ایٹم بم سے لے کر نہ جانے کیا کیا چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اس دھات کا برآمد ہونا تھا کہ اس علاقے کی تقدیر بدل گئی اور دنیا کی بڑی طاقتوں کی نگاہیں اس بستی میں مرکوز ہو گئیں۔ لیکن صرف ایک طاقت ایسی ہے جس نے سازشوں کا چکر چلا کر اس بستی کے جائز حکمرانوں کو وہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا اور ان کی جگہ اپنی مرضی کا ایک سردار مقرر کر دیا۔ اس کے بعد یورینیم کی کھدائی کا کام شروع ہو گیا۔ یہ ایک نازک اور دشوار مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے لیے بہت آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کالی موت اس قسم کا آدمی کہ اس نے فوراً اس بستی کے حکمران اور ان غیر ملکیوں سے رابطہ قائم کر کے انہیں یہ آفر کی کہ وہ ان کے لیے آدمی فراہم کر دے گا، اس کے بدلے وہ اسے تجارت کرنے کی اجازت دے دیں۔ کیسی تجارت؟ وہی تو بتا رہا ہوں، ہیروئن کی تجارت۔ کالی موت کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس بستی کے لوگوں کے پاس اچانک بہت دولت آ گئی ہے۔ یہ دولت ان غیر ملکیوں کی ہے جو وہاں سے یورینیم نکال رہے ہیں۔ انہوں نے بستی والوں کا منہ بند رکھنے کے لیے انہیں دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ یہ صورتحال چونکہ کالی موت کے لیے مفید تھی، اس لیے اس نے اس بستی میں ہیروئن پہنچانی شروع کر دی۔ اس کی قیمت بھی اسے بہت زیادہ ملنے لگی۔ دوسری طرف اس نے لوگوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو اغوا کر کے پہلے تو ان کو منشیات کا عادی بناتا ہے، پھر ان لوگوں کو اس بستی میں محنت کرنے کے لیے دھکیل دیا جاتا ہے جہاں وہ بیچارے دن بھر پھاوڑے اور کدالیں چلاتے رہتے ہیں۔ تو کیا لیماک نے کالی موت کو اس کی اجازت دے دی تھی؟ نہیں۔ شروع میں لیماک کالی موت سے بہت ناراض ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کالی موت سے چونکہ لیماک کا تعلق ہے، اس لیے کالی موت کو کسی کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب کالی موت نے اسے یورینیم کے بارے میں بتایا تو لیماک خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے کالی موت کو مجبور کیا کہ وہ یورینیم کے ذخائر میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے لیماک کے پاس پہنچاتا رہے۔ یوں سمجھ لو کالی موت دونوں ہاتھوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ ایک طرف تو لیماک کے ذریعے ہیروئن تیار کروا کر پورے ہندوستان میں سپلائی کیا کرتا ہے، دوسری طرف مجبور لوگوں کو پکڑ کر انہیں محنت مزدوری کرنے کے لیے ان غیر ملکیوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور تیسری طرف وہ یورینیم چرا کر لیماک کو دیتا رہتا ہے۔ اس طرح وہ دونوں طرف سے بلکہ ہر طرف سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کالی موت بہت خطرناک آدمی ہے۔ ہاں، اس سارے فساد کی جڑ وہی ہے۔ اب تم یہ سمجھ لو کہ اس ملک میں خطرناک لوگوں کے دو روپ ہیں، ایک لیماک اور اس کے ساتھی، اور دوسری طرف وہ غیر ملکی جو یورینیم نکال رہے ہیں۔ بظاہر دونوں میں کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن یہ دونوں گروپ ایک دوسرے کے سخت قسم کے دشمن ہیں۔ لیمارک ان لوگوں پر حملہ کر کے انہیں قابو میں کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ مت بھولو کہ ان کا تعلق بھی ایک سپر پاور سے ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنے جدید ہتھیار نہ ہوں جتنے لیمارک کے پاس ہیں،
لیکن کسی ملک کی طاقت انفرادی طاقت سے ہوا کرتی ہے. اگر لیمارک نے کبھی ایسی کوشش کی تو ہو سکتا ہے یہ خود مصیبت میں پھنس جائے. ان غیر ملکیوں کو اپنے ملک کی پشت پناہی پوری طرح حاصل ہے. وہ بمباری تک کروا سکتے ہیں. ان کے پاس آدمیوں کی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس. اس لیے لیمارک ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ورنہ اس کے اختیار میں ہوتا تو ابھی تک یورینیم کے اس ذخیرے پر قبضہ کر چکا ہوتا. یورینیم کو کون چھوڑتا ہے؟ وہ سپر پاور کیوں نہیں لیمارک پہ حملہ کر دیتی؟ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے. وہ لوگ بھی لیمارک اور اس کے ساتھیوں سے خوفزدہ ہیں. انہیں یہ ڈر ہے کہ نہ جانے لیمارک کے پاس کیسے کیسے ہتھیار ہوں اور وہ ان کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو جائے. عجیب بات یہ ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے خوف کھائے بیٹھے ہیں. دونوں اسی میں اپنی بھلائی سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے دور دور رہیں. اس کے علاوہ ان غیر ملکیوں کو اس مرحلے پر کسی ہنگامے سے محتاط رہنا چاہیے. وہ لڑائی بھڑائی نہیں چاہتے. ان کی کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد یورینیم لے کر یہاں سے نکل جائیں. میں نے یہاں چمکیلے بدن والی لڑکیاں اور ایک اڑن تشتری نما چیز دیکھی تھی. وہ سب کیا ہے؟ بہت معمولی سی بات ہے. ایسی لڑکیاں یہاں شکاری کہلاتی ہیں. وہ آپ جیسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لایا کرتی ہیں اور ان لوگوں کے حوالے کر دیتی ہیں. ان کے جسموں پر ایک خاص قسم کا محلول ملا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ چمکتی ہوئی دکھائی دینے لگتی ہیں. اور وہ اڑن تشتری دراصل ایک گاڑی ہے جسے اندر اور باہر سے اڑن تشتری کی شکل دے دی گئی ہے تاکہ دیکھنے والوں کو دھوکہ ہو جائے کہ یہ کسی بیرونی دنیا کی سواری ہے. اس کے اندر ایک ایسی طاقتور روشنی نصب کی گئی ہے جو دیکھنے والوں کی بینائی تک کو متاثر کر سکتی ہے. یہ روشنی توانائی کے ایک ایسے مادے سے حاصل کی گئی ہے جو تابکاری اثرات کا حامل ہے. یہ گاڑی کبھی کبھی ان لوگوں کو روکنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے جو اس گاڑی کو اتفاقاً دیکھ لیتے ہیں اور اس کی حقیقت جاننے کے لیے اس کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں. تم نے یہاں رنگ بدلتی ہوئی دیواریں بھی دیکھی ہوں گی. وہ بھی کچھ نہیں ہے، بس ایک معمولی سا شعبہ ہے. ظاہر ہے کہ میں یہاں موجود ہر ایجاد کی تفصیل تو تمہیں نہیں بتا سکتا. ہاں البتہ ان میں سے ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جب جی چاہے یہاں موجود عمارتیں اور ساز و سامان سیکنڈوں میں غائب کر سکتے ہیں. کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکے گا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں کوئی بستی موجود تھی. اوہ، یہ کس طرح ممکن ہے؟ مہاراجا نے حیرت سے پوچھا. تم نے یورپ وغیرہ کے ایسے اسٹیج کے بارے میں سنا ہوگا جس پر پلک جھپکتے ہوئے مناظر تبدیل ہو جاتے ہیں. تقریباً وہی تکنیک انہوں نے یہاں بھی استعمال کی ہے. جس علاقے میں ان کی تعمیرات بنی ہوئی ہیں اس کے نیچے ایک خلا ہے. بٹن دباتے وہ تعمیرات زمین کے اندر جا سکتی ہیں اور اوپر کی زمین برابر ہو سکتی ہے. اوپر کی زمین پر گھاس پھوس اور جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں. ایسا محسوس ہوگا جیسے یہاں شروع سے ہی جنگل آباد ہے. ہو سکتا ہے ان کی کسی کے نگاہوں میں آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو. بہت ہی حیرت انگیز بات ہے، بہت ہی عجیب. شاید اسی لیے سائنس نگر کی باتیں عام نہیں ہو سکی. ہاں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں سے کوئی باہر نکل ہی نہیں سکا. میرے خیال میں تم نے بھی کچھ اسی قسم کی کوشش کی ہوگی. میں نے فرار کی کوشش کی تھی، شاید اس میں کامیاب ہو بھی کیا تھا. بہت دور نکل گیا تھا میں، پھر ایک جھوپڑی کے دروازے پر بے دم ہو کر گر گیا. اس جھوپڑی میں بھی انہی کے آدمی موجود تھے. گویا میں انہی سے فرار ہو کر انہی کے چنگل میں پھنس گیا تھا اور وہ لوگ مجھے وہاں سے دوبارہ یہاں لے آئے. سزا کے طور پر مجھے چوہوں والے کمرے میں بند کر دیا گیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے ہے. بلرام نے گہری سانس لی اور کچھ سوچنے لگا. کچھ دیر بعد وہ بولا. مجھے نہیں معلوم کہ تم کون ہو اور یہ لوگ تمہیں کیوں اٹھا لائے ہیں. میں کسی زمانے میں اس علاقے کا مہاراجا ہوا کرتا تھا، مہاراجا آف نیلم گڑھ. اب پہلے والی بات تو نہیں ہے، لیکن ابھی بھی میرے پاس بے شمار دولت موجود ہے. یہ لوگ مجھے اس دولت کی لالچ میں اٹھا لائے ہیں. یہ مجھ پر دباؤ ڈال کر وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ان کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. اسی لیے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. میں نے اس سے پہلے جن آدمیوں کو یہاں سے نجات دلائی تھی ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی. وہ بھی بہت دولت مند لوگ تھے یور ہائنس. نہیں، اب تم مجھے اس طرح مخاطب مت کرو، اس سے تصنع کا اظہار ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں اتنی دیر میں تم سے اس قدر بے تکلف ہو گیا ہوں کہ اس قسم کی مصنوعی گفتگو اچھی نہیں لگے گی. تم کیا قریب بات کرتے رہو، مجھے اچھا لگ رہا تھا. بہت بہتر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جن لوگوں کو چوہوں کے کمرے سے نجات دلوائی تھی ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی. انہوں نے بھی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. اب کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیا وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے؟ نہیں، یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہے. وہ تینوں اس وقت بھی جنگلوں میں کہیں بھٹک رہے ہوں گے. اگر یہاں سے نکلنا آسان ہوتا تو اب تک میں بھی فرار ہو چکا ہوتا. تو کیا تم آزاد نہیں ہو؟ اس جھونپڑی کی طرف کوئی آتا جاتا نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی پہرا نہیں ہے، اور آزادی کیا ہوگی؟ نہیں، میں آزاد نہیں ہوں. اس بستی سے نکلنا ہی سب کچھ نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اس علاقے سے فرار حاصل کیا جا سکے، اور میں اس کوشش میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا ہوں. تم نے جس قسم کی جھوپڑی دیکھی تھی نا، اس قسم کی جھوپڑیاں اس علاقے کے چاروں طرف اور قدم قدم پر موجود ہیں، جن میں نگرانی کرنے والے 24 گھنٹے موجود رہتے ہیں. ان کے پاس جدید ترین اسلحے اور طاقتور ٹرانسمیٹر ہیں. یہ لوگ یہاں سے فرار ہونے والے اور اس علاقے میں
داخل ہونے والے ہر شخص کی تفصیل اس بستی میں لیمارک اور اس کے ساتھیوں کو ٹرانسمیٹر پر بھیج دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ ان جھوپڑیوں کی صورت میں سرحدی چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ تو پھر تم ان لوگوں سے دور کس طرح یہاں رہ رہے ہو؟ کیا یہ لوگ تمہیں تلاش نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے۔ میں نے تمہیں جوزفائن کے بارے میں بتایا تھا نا، تو اسی کے ذریعے مجھے ایک حیرت انگیز کہانی معلوم ہوئی۔ کہانی یہ کہ جس وقت ان لوگوں نے اس علاقے کو اپنا مرکز بنایا تو اس جھونپڑی میں جہاں اس وقت ہم دونوں ہیں ایک سادھو رہا کرتا تھا۔ وہ ایک باکمال شخص تھا۔ لیمارک نے یہاں آنے کے بعد جن لوگوں کی خدمات حاصل کی وہ اپنی اپنی جگہ خطرناک ترین مجرم تو تھے، لیکن ان کے دلوں میں سادھوؤں وغیرہ کا خوف اور احترام بھی تھا۔ لیمارک کا خیال تھا کہ اس علاقے سے اس سادھو کو بھی نکال دیا جائے، لیکن ان لوگوں نے یوں سمجھ لو کہ اس سادھو کے حق میں بغاوت کر دی۔ انہوں نے سادھو کے خلاف کچھ بھی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سادھو اور لیمارک کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ لیمارک سادھو کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو سادھو نے پناہ دے دی تو لیمارک کچھ نہیں کرے گا، چاہے وہ آدمی لیمارک کے لیے کتنا ہی اہم اور کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف اس سادھو سے لیمارک کو یہ فائدہ تھا کہ وہ اس کے ہندوستانیوں کے لیے کریا کرم اور اسی قسم کی دیگر مذہبی رسومات ادا کر دیا کرتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب ان لوگوں نے جوزفائن کو ہلاک کر دیا تو میں بھی ان سے بددل ہو کر فرار ہو گیا۔ میری کوشش تھی کہ میں اس علاقے سے دور نکل جاؤں، لیکن ان کی پہرے والی چوکیوں کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا اور مجھے واپس آنا پڑا۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس لیے میں نے عقل مندی یہ کی کہ لیمارک کے پاس جانے کے بجائے اس سادھو کے پاس آ کر پناہ لے لی۔ معاہدے کے مطابق لیمارک اور اس کے ساتھی اس سادھو پر دباؤ نہیں ڈال سکتے تھے، اسی لیے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور اس وقت میں اس جھونپڑی میں مقیم ہوں۔ اوہ، اب میں سمجھا۔ لیکن وہ سادھو کہاں ہے؟ وہ تو مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اس کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ بات صرف 15 دن پہلے کی ہے۔ او بھگوان، تو اب کیا ہوگا؟ مہاراجا بدحواس ہو گیا۔ میرا مطلب ہے کہ اب تو سادھو کی موت کے بعد اس معاہدے کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ وہ لوگ تو کسی بھی وقت مجھے تلاش کرنے کے لیے اس طرف آ سکتے ہیں۔ ہاں، آ تو سکتے ہیں، لیکن آئیں گے نہیں، کیونکہ ابھی کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سادھو مر چکا ہے۔